अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ साहब धक्का लगाने की बात हुई प्रोग्राम शुरू करने से पहले, तो मैंने सोचा आज धक्का लगा ही दें। धक्का यूँ लगाना है कि कैबिनेट को भी धक्का लग गया है ना वे। आपने प्रेडिक्शन की थी इजाफा तो हो गया कैबिनेट में, लेकिन उसके मुहरकात क्या हो सकते हैं या टारगेट हुकूमत क्या अचीव करना चाहती है, क्यों ये एक्सटेंशन करनी पड़ी, उसमें तोसी देनी पड़ी, उसके रीजंस तो अपनी जगह पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें अपोजिशन अलायंस की बहुत अहमियत रही है। हमेशा जब किसी हुकूमत को रुखसत करना होता है तो एक गर्दाब बनता है, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। PDM मज़े करीब है, उसकी मिसाल हमारे सामने। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब अपने सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए तो उनके पास रास्ता जो बचा था वो ये कि वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने साथ मिलाएं और फिर कोई एहतजाजी तहरीक चलाए तो शायद बात बन सकती है। अब उन्होंने दीगर सारी पार्टी से रब्ता किया। सबसे बड़ा जो तगड़ा पार्टिसिपेंट है वो तो JUI फे है। अगर वो मिल जाते हैं, आ जाते हैं तो बात बन जाती है। लेकिन ना वो आ रहे हैं ना वो छोड़ रहे हैं, बल्कि वो मुबस्सर की हैसियत से कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। ये कामरान मुर्तज़ा साहब का कहना है। अब जो क्वेश्चन है वो ये कि उनकी 2 रोज़ा एक कौमी कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने, जिसमें अपने कुछ मुतालबात रखे जो वो दोहराते आए। उसके रास्ते में रुकावटें क्रिएट करने का बयान आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन हुकूमत उसकी तरदीद कर रही है कि ऐसी कोई रुकावटें नहीं पैदा की गई। मेरा आपसे यहाँ पर ये सवाल है कि आपके ख्याल में वाकई रुकावट पैदा की गई या अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट रहने के लिए इस तरह का इंप्रेशन देना चाह रही है कि ऐसा किया गया? हाँ, पहली बात तो ये है कि आपने सही कहा कि JUI के बगैर तो कोई ख़ास अपोजिशन बनती नहीं है। फीका है। देखिए PTI सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी है जी। मगर उसने एहतजाज करने की बड़ी कोशिश की, उस किस्म का एहतजाज जिसके साथ गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाए। सिर्फ डिस्टेबलाइज ही गिर जाए। डिस्टेबलाइज तो बंदा कर लेता है कुछ अरसे के लिए, फिर वो स्टेबल हो जाती है। तो PTI तो कामयाब नहीं हुई। अब JUI अगर मिल जाए तो फिर डेफिनेटली बहुत सीरियस सिचुएशन बन सकती है सड़कों के ऊपर। मगर JUI किसी सूरत में इनका साथ नहीं देगी, बिकॉज JUI के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जो हैं KP में खसूसन वही PTI के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। तो ये गवर्नमेंट गिराने में तो थोड़ी बहुत तावन एक दूसरे से कर सकते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे जो जंग है तो इनके दरमियान है KP में, बिकॉज वहीं सारी गेम खेली जाएगी। तो इसलिए मौलाना कभी भी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं उसका हिस्सा नहीं बनेंगे जिसका मेन बेनिफिशरी जो है वो PTI हो। और वो हमेशा यही करेंगे इस्तेमाल PTI को करके, और गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट से कंसेशंस लेंगे। अच्छा। और अभी तक तो उनका जो रवैया रहा है, जो स्ट्रैटेजी रही है वो कामयाब रही है। 26th अमेंडमेंट किया भी और नहीं भी किया और अपना काम भी करवा लिया। तो और उधर PTI को कहा हम तो उसके अगेंस्ट थे, मगर आखिर में जाके वोट भी डाल दिया और थोड़ी सी अमेंडमेंट करवा के अपना काम करवा लिया। तो अब इस किस्म की सूरत हाल है। सो आई एग्री कि दिस विल नॉट अमाउंट टू एनीथिंग। अच्छा। मगर इसके साथ साथ दूसरी बात भी है, वो ये है कि एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस जिसमें मौलाना भी नहीं थे जी, जिसमें PTI के मेन लीडर्स 4-5 वो थे और बाकी इधर उधर के लोग थे, और शायद खाकान अब्बासी जो कि इस वक्त एक सियासी जमात के सरबराह तो हैं मगर वो सियासी जमात नहीं है, अभी तक एक ग्रुप ही है। अभी उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं बनी आवाम के अंदर। उम्मीद है कि बन जाएगी। और एक थर्ड पार्टी होनी भी चाहिए। नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, थर्ड पार्टी तो हो गई PTI, मगर अब एक डेडलॉक किस्म की चीज़ है। बहुत से लोग हैं वो चाहते हैं कि कोई अल्टरनेटिव और भी हो, क्योंकि जो हामी रहे हैं PTI के और छोड़ना चाह रहे हैं बिकॉज वो समझते हैं खान साहब की पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, वो कहाँ जाए? वो नून लीग में तो जा नहीं सकते। अच्छा। पीपल्स पार्टी में वो जा नहीं सकते आइडियोलॉजिकल रीजंस की वजह से, क्यों? और ये पार्टीज़ जो हैं इस वक्त प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, तो वो फिर कहाँ जाएंगे? तो इसलिए शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता वगैरह ने ये एक फोर्थ पार्टी लॉन्च की है या थर्ड ऑप्शन। तो मगर अनफॉर्चुनेटली ये जब तक अगली इलेक्शन नहीं आएगी उस वक्त तक हमें पता नहीं चलेगा ये कितने पानी में है। अभी कोशिश तो पूरी इनकी जारी है, और दिन ब दिन मैं देख रहा हूँ शायद खाकान अब्बासी जो है उनकी जो ज़ुबान है वो तल्ख होती जा रही है। पहले वो नरम तरीके से क्रिटिसाइज करते थे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ के फ्रंट फुट पे आ गए हैं। तो इसके साथ शायद उनका ख्याल है कि और लोग उनको ज्वाइन करेंगे। तो ये सूरत हाल है। तो मैं समझता हूँ कि इनका हक है कि इनको इजाज़त मिले। और इजाज़त क्या मांग रहे हैं? ये कुछ सड़कों पे एहतजाज करने की तो इजाज़त नहीं मांग रहे ना। इस वक्त तो वो एक कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे और मेरी इत्तला के मुताबिक बिल्कुल रोका गया उनको। अच्छा। हाँ, उनको रोका गया। पहले उनको पता ही नहीं चला और सिक्योरिटी वालों को कि ये करने जा रहे हैं। जब पता चला कि ये आ गए, अगले दिन रोकने की कोशिश की।
اور یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ ماحول ہر جگہ پہ ہی اب یہ آپ نظر آئے گا آپ کو. جہاں بھی پی ٹی آئی یا یہ لوگ اکٹھے ہونے کی کوشش کریں گے, خواہ وہ یونیورسٹیز ہوں, خواہ وہ اسٹوڈنٹس کے آگے ہو ادھر ادھر, وہاں کوئی نہ کوئی ریزسٹنس آئے گی. اور تو اب یہ ہے, اب اسٹیبلشمنٹ کو اور گورنمنٹ کو پھر اس کو وے کرنا پڑے گا کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دا سچویشن. میرا خیال ہے ابھی تک دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیل ود دا سچویشن. یہ راستہ نہیں ہے کہ آپ بند کرتے جائیں سب چیز کو, کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر. اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے لوگ انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں, پھر لوگ وائلنس کی طرف چلے جاتے ہیں, پھر لوگ اور بھی فرسٹریشن میں باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں, پھر آپ اور بھی آگے بڑھتے ہیں اور گرفتاریاں کر کے لوگوں کو جیلوں میں بھرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ کا جوڈیشری کے ساتھ ایک کلیش آتا ہے, بیکاز جوڈیشری اس چیز کو کسی حد تک ٹالریٹ کرتی ہے, اس کے بعد ان کی آزادی کی بھی بات آ جاتی ہے. پھر یہ ایک ریاست کے اندر ون کرائسس آفٹر انادر کرائسس چلتی ہے. تو میرا خیال ہے رولنگ پارٹی جو ہے ان کو کوئی اگر انہوں نے یہ معاملے کو طے کرنا ہے تو کوئی صحیح طریقہ ڈھونڈے جس کے ساتھ اکاموڈیشن بھی ہو, راستے بھی کھلے, مگر ڈیسٹیبلائزیشن اس حد تک نہ ہو. تو وہ تو ڈائلاگ کے ساتھ ہی ہوتی ہے. یہ ڈائلاگ کے راستے آپ بند کر دیں گے تو پھر اس قسم کی چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جہاں پر اس کا انعقاد ہوا اس کے بارے میں بھی متضاد رائے ہے. اب بیرسٹر گوہر اس کی کامیابی اور ناکامی کا بھی کلیم کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. بیرسٹر گوہر کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیں. میری سجیشن تو کے پی ہاؤس کا تھا, لیکن یہ ہماری چونکہ الائنس کا تھا اور اسٹیئرنگ کمیٹی بنی, اسٹیئرنگ کمیٹی کا یہی خواہش تھی کہ ہم یہاں کر لے. تو پہلے تو ایک اور وینیو ہم نے سلیکٹ کر دیا تھا, وہاں اجازت نہیں ملی تو اس لیے مجبوراً یہاں آنا پڑا. کانفرنس پر بھی ہو گئی ہے, اگر اتنی کامیاب کانفرنس ہونی تھی تو کامیاب دوسرے لوگوں نے ہمارا اور ایک کانفرنس کامیاب بنا لیا. ایک بات اٹل ہے, عدلیہ کی آزادی ہونی چاہیے, پارلیمان کی سپریمیسی ہونا چاہیے, رول آف لا ہونا چاہیے. دیٹ از دا اینڈ آف اٹ. اچھا, اگر کے پی ہاؤس ہی ہوتا تو شاید اس طرح سے ریزسٹنس نہ دیکھنی پڑتی. کسی اور عمارت کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اور آپ نے کہا کہ روکنے کی کوشش کی گئی. میرا اسلام آباد میں تھا. جی, یہ اسلام آباد میں ہوا. امپریشن دینے کیپٹل ہے نا. ہاں, سارا انٹرنیشنل میڈیا وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو کے پی ہاؤس میں بھی آ جاتا میڈیا. کے پی ہاؤس میں بھی آ سکتا تھا, مگر کے پی ہاؤس کو بھی بلاک کیا جا سکتا نا. اچھا, کوئی بات نہیں ہے, کے پی ہاؤس کو بھی بلاک کیا جا سکتا. اچھا, اور یہ دیکھیے اگر آپ کے پی ہاؤس میں جائیں گے تو ایسے لگے گا کہ آپ ایک پروونشل گورنمنٹ کا سہارا لے رہے ہیں. ہاں, یہی ملٹی پارٹی دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم تو نیشنل پارٹی ہے. ریزسٹنس جو ہے وہ نیشنل لیول کی ہے. کوئی اس میں بڑی بات نہیں تھی. اچھا, کیا کر لینا تھا انہوں نے بیٹھ کے, وہی جو باتیں باہر کرتے ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کے وہاں تھوڑی سی اسپیچز ہو جاتی. واٹس دا بگ ڈیل؟ ایسی چیزیں نہیں روکنی چاہیے ان کو. دس از دا وے ٹو لیو پریشر, ریلیو پریشر. آپ سارے راستے بند کر دیں گے, یہی لوگ باہر نکل کے میڈیا کے آگے گالیاں بکنا شروع کر دیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ان کو موقع دیا جائے, بولے یار جو بولنا ہمیں. کیا کہتے ہیں, ایک ہی 2-3 تو باتیں یہ کہتے ہیں, وہ تو رکتے نہیں ہیں اور وہی کہتے جا رہے ہیں. الیکشن کرائیں, پارلیمنٹ کی سپریمیسی, جوڈیشری کی انڈیپینڈنس, ٹھیک ہے جی, یہی باتیں. وہ یہ بھی جو بیرسٹر صاحب نے جو بات کی ہے, تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, کہنے دیں ان کو. آپ کو کیوں اتنا آپ فکر مند ہیں؟ تو اگر نہ روکتی تو اس طرح کا امپریشن نہ آتا. اب بن گئی ہے نا, خبر بن گئی. وہ خبر نہ بنتی, وہ ہر روز اس قسم کی خبریں آتی ہیں. ٹھیک, تو ایک اور خبر اس قسم کی آ جاتی. اب ایک نئی خبر آ گئی ہے کہ اتنی خطرناک چیز تھی یہ, اس کے اندر اتنا مواد تھا, پتہ نہیں کیا ہونے والا. حکومت خوفزدہ تھی. حکومت خوفزدہ. یار حکومت کو کمزور نظر نہیں آنا چاہیے. اچھا, جب اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مضبوط نظر آ رہے ہیں. ایکچولی عوام کے اندر وہ پرسیو کیا جاتا ہے اس کمزوری, کہ دیکھو جی یہ بھی برداشت نہیں کر رہے, یہ بھی سنبھال نہیں سکتے, بڑی کمزور حکومت ہے. اگر آپ کہتے ہو کر لو, ساڈا کی جانا ہے, تو کی ہو جانا سے. ہاں, کیونکہ رانا ثناء اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی شخصیات اس اتحاد میں موجود ہے اس سے تو جمہوریت کو فائدہ ہی ہوگا. ہاں یار, بیکاز دے آر آل پارلیمنٹیرین. جی ہاں, لیکن پارلیمنٹیرینز تو وہ ہیں, اور دوسری طرف محمود اچکزئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے بچے مارے ہم ان کے ساتھ ہی بیٹھیں گے, ہم اپنی الگ ایک اسمبلی بنائیں گے اور اسد کیسر ان کے اسپیکر ہوں گے. یہ قابل عمل بات ہے؟ نہیں, دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, اچکزئی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے. ہاں, اس لیے کیونکہ اگین ان دا سیم کانٹیکسٹ جس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کو جیسے پارلیمنٹ کے اندر اجازت ہوتی ہے جو مرضی کہو, انہوں نے بھی اجازت دی جو مرضی کہہ لو. مگر اچکزئی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو بات سنتا کوئی نہیں. پارلیمنٹ کے اندر بھی ہماری بات نہیں سنی جاتی, باہر بھی اب ہمیں روکا جا رہا ہے. تو پھر یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ چھوڑ دیتے ہیں, ہم چھوڑ کے باہر آ جاتے ہیں, باہر ہی بیٹھتے ہیں, ہم اپنی آلٹرنیٹیو پارلیمنٹ بنا لیتے ہیں. مطلب پارلیمنٹ کیا بنائیں گے, ایک فورم بنا لیں گے نا, ایک گھر میں بیٹھ کے وہاں سے ہر روز اسپیچز ہوا کریں گے. تو دیٹس ناٹ گڈ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس قسم کی صورت حال ہوتی ہے اور یہ سارے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ریزائن کرنا ہے,
پھر وہی والی اور ہم چھوڑ کے تو یہ تو بڑی اٹ کین بیکم اے پرابلم. تو کیوں آپ پش کر رہے ہیں ان کو اس طرف, کیوں آپ وہاں تک لے جا رہے ہیں جہاں چودھری صاحب صاحب ایسی بات کرتے ہیں. آج ان کی بات پہ یقین نہیں آ رہا کہ یہ اچھا آپشن ہے یا نہیں. کل خان صاحب ہو سکتا ہے یہی کہیں کہ نکلو جی سارے ریزائن کرو, جنت میں جائے, ہم باہر ہی بیٹھتے ہیں. ایک کوشش کر کے دیکھ چکے ہیں یہ. ہاں مگر وہ جو کوشش تھی اس وقت کامیاب نہیں ہوئی نا. اب تو دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. اس وقت تو ان کا خیال تھا کہ کچھ گین ہو جائے گا اس. اب تو دے ہیو نتھنگ ٹو لوز بیکاز دے بینگ پشڈ انٹو اے کارنر. تو ڈونٹ پش دیم انٹو اے کارنر, کیپ دیم انگیجڈ. اچھا, ان کے ساتھ براہ راست رابطے رکھیں, بات چیت چلے, آئیں جائیں, لگے ایسے جیسے سیاستدان سیاست کر رہے ہیں. آپ راستے بند کرنے شروع کر دیں گے تو اس کا اچھا نتیجہ نہیں نکلتا. دس از ناٹ اے سائن آف اسٹرینتھ, اٹس اے سائن آف ویکنیس. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر یہ اس طرح کی چھوٹی سی کانفرنس, 2 روزہ قومی کانفرنس, قومی یکجہتی کانفرنس کے انعقاد میں اتنی پرابلمز آ رہی ہیں, تو احتجاجی تحریک چلانا کیسے ان کے لیے ممکن ہوگا, وہ بھی مائنس مولانا؟ نہیں ہوگا نا, اسی لیے تو دے ڈونٹ پوز اے تھریٹ. ہاں, تو مطلب آپ تھریٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ ان کو آپ باہر یہ اناؤنس کرتے ہیں ہم لانگ مارچ کرنے لگے, یہ نہیں کر سکتے نا. یہ کہ they will not be, خاقان عباسی will not be part of a long march. میں آپ کو بتا رہا ہوں, he is a believer in democracy, democratic rights وغیرہ. اوکے, ہاں, وہ اور مولانا بھی نہیں حصہ بنیں گے. تو پی ٹی آئی نے اکیلے کر کے تو دیکھ لیا نا, it doesn't amount to anything. اب ان کے لوگ بھی بد دل ہوئے ہیں. تو اب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے راستے بند نہ کریں. چھوٹے موٹے راستے جو کھلے ہوئے ہیں وہ رہنے دیں کھلے. باتیں ہی کر رہے ہیں نا, اور کیا کر رہے ہیں. ان کو خود پتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کر بھی کچھ نہیں سکتے. آپ ان کو کیوں موقع دے رہے ہیں ٹو کریٹ اے رکس لائک دس. اچھا, نہ مولانا اس طرح سے حصہ بنیں گے, نہ شاید خاقان عباسی لانگ مارچ کی طرف جائیں گے, تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر یہ کہہ رہے ہیں ہم رمضان میں ہی اتحاد بنا لیں گے. تو اس سے حاصل کیا کریں گے؟ کس طرح سے پی ٹی آئی ان سب کو اپنے ایجنڈے پر لا سکتی ہے؟ پی ٹی آئی اپنے ایجنڈے پہ نہیں لا سکتی ان کو, ان کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے خاقان عباسی یہ چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی اگلی الیکشن جیتے؟ وہ تو کوشش کرے گا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس کی طرف آئیں. آپ کا خیال ہے کہ وہ سارے ایک دوسرے کے ووٹ کاٹنے پہ نہیں لگ جائیں گے؟ اور ان کے پاس کیا چاہ رہا ہے, کہاں جائیں گے یہ؟ تو جس سے یہ اتحاد ہوتا ہے گرانے کے لیے, آگے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے پھر اور مختلف اقدامات کیے جاتے ہیں. تو یہ مگر ان کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ یہ گرا سکے اس حکومت کو. عوام ہی گرا سکتی ہے, اور جس دن عوام باہر نکلے گی وہ ان کے کہنے پہ نہیں نکلے گی. یہ میری پیشن گوئی ہے. عوام اگر نکلے گی تو وہ کوئی اور مسئلہ ہوگا, کوئی اور ایشو ہوگا, کوئی اور چنگاری ہوگی اگر عوام نکلتی ہے تو. اور ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے جب عوام سو جاتی ہے تو عوام 10-10 سال سوئی رہتی ہے, اور جب جاگتی ہے تو اچھے خاصے ڈکٹیٹر کو باہر نکال مارتی ہے. ٹھیک ہے نا, 3 دفعہ تو ہم نے دیکھ لی ہے. کون سوچتا تھا کہ ایوب خان صاحب 20 سال نہیں رہیں گے, اور راتوں رات ایک دن ایسا آیا کہ پتہ لگا 3 مہینے کے اندر اندر عوام کھڑی ہو گئی اور ایسے حالات بن گئے, چھٹی ہو گئی. اسی طریقے سے ضیاء الحق صاحب کا کس کو کیا پتا تھا کہ وہ جہاز یہی ہو جائے گا؟ کس کو کیا پتا تھا مشرف صاحب جو کہ اتنے پاپولر تھے اور اتنے تکڑے تھے, کس کو کیا پتا تھا کہ ایک جوڈیشل موومنٹ کی وجہ سے سارے اتحادی اکٹھے ہو جائیں گے, اور اس کے ساتھ ان کے اپنی جو کنسٹیٹیونسی ہے, ان کے اپنے جو آرمی چیف ہے وہ بھی ایک سازش میں مبتلا ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں ایک دم بنتی ہیں. تو اب صورتحال وہ نہیں ہے اس وقت, بن سکتی ہے کسی وقت بھی, مگر اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ عوام کی نظروں میں رہیں, یہ ریلیونٹ رہیں. یہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. اگر یہ نہ رہیں تو مجھے یہ بتائیں, یہ پروگرام آپ پر میرا نہیں چلے گا. ہم صرف حکومت کی بات تو نہیں کریں گے نا کہ حکومت تو یہ کارکردگی دی, یہ کی, بورنگ ہو جائے گا. تو ہمیں تو جو میڈیا جو اسی چیز کو بڑھاتا ہے یا لگاتا ہے یا دلچسپی شو کرتا ہے جو کہ کانٹرری ہو, اور وہ اپوزیشن ہی پرووائڈ کرتی ہے, وہ جسے کہتے ہیں فیول جسے کہتے ہیں. گورنمنٹ کے اچھے کام تو میڈیا کو انٹرسٹ نہیں ہوتا اس میں. گورنمنٹ کو انٹرسٹ ہوتا ہے, مگر عوام کہتی ہے سانو دسو کوئی نیگیٹو خبر. نیگیٹو خبر بکتی ہے, اچھی خبر نہیں بکتی. ہاں وہ اگر اچھی خبر جینیونلی ہو, یہاں تو ہوتا ہی ہے کہ اچھی خبر جینیونلی ہوتی بھی ہے تو اس کو صحیح طریقے سے بتایا نہیں جاتا, اور کبھی کبھی تو جینیون خبر نہیں بھی ہوتی عائشہ, اور اس کو جینیون بنایا جاتا ہے. اور میں بہت سے انسٹنسز دے سکتا ہوں, تیل مل گیا, خوشحالی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ہو گیا, وہ اتنی فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اتنا یہ ساری اچھی خبریں ہوتی ہیں, مگر یہ بات آگے نہیں بڑھتی. اب میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ہمیں یہ کہا گیا تھا گوادر ایئرپورٹ جب بن جائے گا, گوادر میں جناب ٹورزم آئے گی, یہ ہوگا, اتنے $1 ملین وہاں لگ گئے. گوادر ایئرپورٹ تیار ہو گیا, ٹھیک, ایئرپورٹ
میں پورٹ کی بات نہیں کر رہا, جی جی ایئرپورٹ ہی کوئی تھوڑے عرصے ایک جہاز پہلے. نہیں وہاں انٹرنیشنل جا رہا تو وہ خالی پڑا ہے ایئرپورٹ, آپ نے $250 ملین لگا دیے اس پہ, بٹ دیر از نو ون دیئر. تو وہ اچھی خبر جو شروع میں لگتا تھا واہ جی واہ, تو کچھ نہیں نکلا نا اس میں سے. ٹھیک. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ واٹ از پاسبل اور واٹ از پروپیگنڈا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جس طرح سے شاہد خاقان عباسی پہ آپ نے تبصرہ کیا, ان کی پارٹی کے لیے اس طرح کے اتحاد میں شامل ہونا, اس کا حصہ بننا از کائنڈ آف ون ون. آنے والے الیکشنز میں ریلیونسی بھی رہے گی, کچھ نہ کچھ پولیٹیکل مائلیج بھی مل جائے گا اگر اس طرح سے بات کرتے ہیں, ریلیونٹ رہتے ہیں, اسکرین پہ نظر آتے ہیں. بے شک اس اتحاد کے توسط سے ان لوگوں کی اس اتحاد میں موجودگی کیا حکومت کے لیے آسان بنائے گی انگیج کرنا پاکستان تحریک انصاف کو بھی انڈائریکٹلی؟ گڈ کویسچن. اسی حد تک اگر یہ ریلیونس ہوتے ہیں, اگر یہ جو ہے نا کمروں میں سے باہر نکلتے ہیں اور وہاں کچھ کارروائی ہوتی ہے تو پھر ان کا ریلیونس ہوگا. اگر یہ ہوٹلوں میں بیٹھ کے کانفرنسز کریں گے اور یہ خبر بنے گی کہ جی ان کو اجازت نہیں دی گئی, تو پھر ایسے ہی رہے گا, نتھنگ ول کم آف اٹ. اچھا. ہاں, تو یہ دے ہیو ٹو ڈو سم تھنگ دیٹ از کیچز دی امیجنیشن آف دا پیپل. اس وقت دے شارٹ آف آئیڈیاز. ابھی ہو کیا رہا ہے, شاہد خاقان عباسی بہت اچھے آدمی ہیں, صاف آدمی ہے, شفاف آدمی ہے, ٹیکنیکلی ساؤنڈ, جی پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, کوئی داغ نہیں ہے, ٹھیک. بٹ وائی از اٹ کہ لوگوں کی امیجنیشن جو ہے از ناٹ بین ایبل ٹو کیپچر دی امیجنیشن آف دا پیپل. ٹھیک. وجہ ایک تو یہ کہ اسپیس نہیں ہے اس وقت. خان صاحب نے ساری امیجنیشن اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. وہ عوام خان صاحب کے پیچھے دیوانہ ہے, وہ ہلیں گے نہیں جب تک کوئی نئی سچویشن نہیں ہوگی, یا خان صاحب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. انٹل دین ان کے لوگ نہیں کہیں جائیں گے. اب رہ گئے باقی لوگ. اب باقی لوگ ضرور چھوڑ کے جائیں گے نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو یا ایون JUI کو, ٹھیک. اگر ایسے لگے کہ وہ فارغ ہونے لگے ہیں, پھر لوگ اپنے ہاتھ پیر مارنے شروع کریں گے. اچھا. ٹھیک. مگر ابھی تو وہ فارغ ہونے نہیں لگے. ابھی تو ایسے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو جپی ڈالی ہوئی ہے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو جپی ڈالی ہوئی ہے. اور ہمارے ملک کے اندر یہ ہے نا ایک پرسیپشن کہ جس کی طرف اسٹیبلشمنٹ جھکتی ہے وہی ونر ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی ون نہیں ہو سکتی. ابھی اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہی صفحے پہ ہیں, تو اس لیے لوگ ابھی انتظار میں ہیں. یا تو اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی گورنمنٹ کے درمیان کوئی دراڑ ہو, کوئی لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں جیسے عمران اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہوئے تھے, تو پھر لوگ آپشنز کی طرف جائیں گے. مگر ابھی وہ سچویشن نہیں ہوئی نا, ابھی تو الٹی سچویشن ہے. اچھا, لیکن مین وائل آپ کی پریڈکشن میں بھی کچھ ہی ماں رہتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں نہیں رہیں گے, کہیں اور شفٹ ہو سکتے ہیں. شاید وہ کسی سٹیج پہ سچ ہو جائے. پھر مارچ اپریل فارمولا بھی, پھر یہ رمضان میں اس طرح کے اتحاد کے حوالے سے بھی پیش گوئیاں, اور پھر مولانا بھی بیرون ملک ابھی وزٹ پہ ہیں, وہ واپس آئیں گے تو وہ کچھ وزن ڈالیں گے یا نکالیں گے, وہ بھی پتہ چلے گا. کسی سٹیج پہ آپ نے اتحاد پاکستان میں بنتے دیکھے ہیں, ٹوٹتے دیکھے ہیں, کسی سٹیج پہ سنو بال ایفیکٹ کریٹ کر سکتا ہے یہ اتحاد جس کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں انیشلی بنتے ہوئے؟ اتحاد تو نہیں کر سکتا, PTI کر سکتی ہے. اس کے لیے خان صاحب کو کچھ تھوڑی سی سوچ بچار کرنی پڑے گی, ٹیکٹکس چینج کرنے پڑیں گے. اس کے اوپر پہلے بھی آپ کے ساتھ بات ہوئی ہے اور میرا تو موقف وہی ہے. کیا پتہ اس میں, اس اتحاد میں اس طرح کے زیرک سیاستدانوں کے ہوتے ہیں جس میں محمود اچکزئی ہیں, شاہد خاقان پہلے بھی تھے, وہ تو ہاں تھے, لیکن اب شاہد خاقان عباسی صاحب کی شمولیت ہے, مولانا فضل الرحمان کی انڈائریکٹلی شمولیت میں, عمران خان صاحب کسی حد تک, کیونکہ اب وہ مولانا کے خلاف سٹیٹمنٹس بھی نہیں دیتے, اس طرح تعریف بھی نہیں کرتے. تعریف 26ویں ترمیم کے حوالے سے ظاہر ہے دیر آر ڈاؤٹس. تو کسی سٹیج پہ عمران خان صاحب لچک شو کریں, کیونکہ اگر PTI اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں لچک شو کرتی ہے تو وہ بیانیے سے پیچھے ہٹنا ہوگا, لیکن اگر اس اتحاد میں آگے کچھ کمپرومائزز ہوتے ہیں تو فیس سیونگ مل سکتی ہے. تو کریں نا, پھر کرتے کیوں نہیں ہے؟ اچھا, تو آپ کے خیال میں کر سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں اس اتحاد کی وجہ سے حکومت کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اتحاد سے کچھ نہیں ملے گا. اچھا, گیم پلان PTI کا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اتحاد کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ مل کے ان کو کوئی اسپیس مل جائے گی, میرا خیال ہے نہیں ملے گی. اوکے, میرا یہ خیال ہے. ڈرائیونگ سیٹ پہ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر خاقان عباسی صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں یہ ایک ایسی ماحول کریٹ کریں اپنے بارے میں کہ لوگوں کو لگے یہ کہ یہ آپشن ہے یا بن سکتی ہے. ابھی وہ نہیں پرسیپشن کریٹ ہوئی. ٹھیک ہے. ابھی یہی ہے کہ یہ گروپ ہے, اچھے ویل میننگ پیپل, اچھے لوگ ہیں, مگر جگہ نہیں بن رہی, اپیل نہیں کر پائے ابھی تک اس طرح. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اپیل یہ اس وقت تک نہیں کر پائیں گے جب تک یہ اس پارٹی کا جو پلیٹ فارم ہے یا جو ایجنڈا ہے تبدیلی کا, وہ جینیونلی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو کہ فرق ہوگی فرام PTI
اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی. ٹھیک ابھی تو ایسے لگتا ہے کہ کچھ ادھر سے لیا ہے, کچھ ادھر سے لیا ہے, کچھ ادھر سے لیا ہے, اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ بھی اسی کھاتے کے اندر رہنا چاہتے ہیں. احسن اقبال صاحب مشورہ دے رہے ہیں, اب آپ چینج کی بات کر رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اپنے بانی کو چینج کریں. بانی کو چینج کریں یا بانی کے نظریے کو چینج کریں, کیا خیال ہے؟ بانی کے نظریہ بانی کو چینج کرنا چاہیے. اچھا. بانی سمجھتا ہے کہ وہ انقلابی ہے, یہ ملک انقلابیوں کے لیے نہیں ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کو وہ گرا لے گا تو وہ اس کی غلط فہمی ہے. البتہ وہ راستہ جو کہ پہلے لوگوں نے سیاستدانوں نے اختیار کیا ہے, اگر وہ راستہ اختیار کرے جو کہ سیاست کا راستہ ہے تو پھر شاید گنجائش نکل سکتی ہے. سارے طریقے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کے تو آزما لیے ہیں, لیکن یہ اسٹرگل ابھی ختم ہونے والی نہیں ہے, اور اس کے مضمرات کیا ہیں یا محرکات کیا ہیں, یا آپ نے سیٹھی صاحب سے جانا کچھ مزید باتیں بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. اور اب کابینہ میں اضافہ, اس پر تنقید بھی کی جا رہی ہے اور اس کی حمایت بھی کی جا رہی ہے کہ نیڈ آف دا ڈے ہے پرفارمنس کے لیے, اور تنقیدیوں کے ایک سال میں آپ نے کون سا تیر مار لیا جو آپ نے یہ وزراء مملکت اور مشیران کا اضافہ کیا. سب کیا کانٹیکسٹ ہے اس کا؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ کیبنٹ کو کوئی تبدیلی ہونے والی ہے. جی, مگر میرا تجزیہ میں ایک خامی رہ گئی تھی. میں نے کہا تھا کہ شاید ٹیکنوکریٹس کو جگہ دی جائے گی. اس وقت میری چڑیا کی خبر یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے کارکردگی سے. جی, اور کارکردگی جس سے وہ خوش نہیں ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کچھ سیاسی لوگ رکھے ہوئے ہیں جو ٹیکنیکل بھی کچھ نہیں کر رہے اور سیاسی بھی کچھ نہیں کر رہے. ان کی ٹیکنیکل کارکردگی کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے, اور ان کی جو سیاست ہے وہاں بھی کوئی خاص امداد اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہو رہی یا گورنمنٹ کی نہیں ہو رہی, تو کیوں ان کو ساتھ لیا ہوا آپ؟ تو اس میں یہ ایک سوچ تھی کہ یہ 4-5 لوگ جو ہیں جو سیاسی لوگ ہیں مگر ٹیکنیکل پوزیشن پہ ان کو فارغ کیا جائے, اور کوئی ٹیکنیکل, تاکہ کم از کم ٹیکنیکل پرفارمنس تو بہتر ہو. وہ باتیں تو بہت کر رہی ہے نا یہ گورنمنٹ, فارن انویسٹمنٹ آ جائے گی, کچھ نہیں ہوا. ٹھیک, اور بھی میں 4-5 چیزیں کہہ سکتا ہوں آپ کو جس میں کوئی خاص پروگریس نہیں ہے, باتیں ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقع تھا کہ یار تو یہ جو لوگ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ان کو فارغ کرو, ان کی اب ضرورت نہیں ہے, وہ تو ہماری ہیلپ بھی نہیں کر رہے سیاسی طور پہ. اور تنقید یہ تھی کہ ایک طرف تو آپ کی ٹیکنیکل کیپیبلٹیز اس کے اوپر بھی ایشو بنا ہوا ہے, دوسرا یہ کہ آپ لوگ سیاسی طور پہ بھی بیل آؤٹ نہیں کر رہے, اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے, اور ساری گالی ہمیں پڑ رہی. تو یہ 2 چیزیں چل رہی تھی. اس میں ایک موقف یہ تھا کہ ٹیکنیکل لوگ لے آئے, باقی تو ٹھیک ہے چلتا رہے گا. میرا خیال ہے ہوا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے, نواز شریف صاحب نے, پیپلز پارٹی نے مل کے اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا کہ یہ راستہ نہیں ہے, ٹیکنوکریٹس ہم لے آئیں گے جو جس کو کہیں گے ہم لگا دیں گے. مگر اگر پی ٹی آئی کو پولیٹیکلی ٹیکل کرنا ہے تو ہمیں اپنے لوگ کیبنٹ کے اندر لانے پڑیں گے, ان کو عہدے دینے پڑیں گے تاکہ وہ ان کی موٹیویشن ہو, پھر وہ جائیں گے عوام کو سمجھانے کے لیے. ایسے لوگوں کو باہر بٹھا کے اور کہنا جاؤ جا کے ہمارا کوئی بیانیہ لے کے جاؤ, ان کو کوئی سنتا نہیں اس کی بات. ان کو آپ کچھ پاور دیں گے تو پھر وہ پاور بھی استعمال کریں گے, کچھ خرید و فروخت کریں گے, کچھ یہ کریں گے, کچھ وہ کریں گے, تو کچھ ڈینٹ ڈال سکتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر, اپنے ووٹوں کو باہر نکال سکتے ہیں. اچھا. تو میرا خیال ہے یہ پریویل اب ہو گئی یہ بات, یہ بات مان لی گئی ہے کہ ٹیکنوکریٹس تو جب بھی آپ چاہیں لگا سکتے ہیں, جس کو کہیں گے ہم لگا دیں گے, وہ تو ایشو نہیں ہے. ہمیں اجازت دیں ہم اور لوگوں کو کیبنٹ کے اندر لے کے آئیں, سیاسی لوگوں کو, ان کو پیٹرنیج کی, کھلانے پلانے کی, یہی ہوتا ہے نا, اور کیا ہوتا ہے, لوگوں کے کام کرنے ہوتے ہیں. اور تو پالیٹکس ہے کچھ نہیں نا, لوگوں کے کام کرنے ہیں, آپ نے ووٹ لینا ہے, لوگوں کو دوسرے سے ہٹانا ہے, تو ان لوگوں کو بیچ میں لائیں گے تو یہ باہر نکلیں گے نا. جب یہ باہر نکلیں گے, ایک جھنڈے کی گاڑی میں جائیں گے, آئیں گے, لوگ آگے پیچھے ہوں گے, لوگوں کی سفارشیں سنیں گے, پھر آگے کام کروائیں گے ان کے. تو میرا خیال ہے یہ فلسفہ پریویل کر گیا اب. ٹھیک. تو اس لیے اب یہ اتنی لمبی چوڑی کیبنٹ ایکسپینشن ہو گئی ہے. اور آپ نے دیکھا اس میں میرا خیال ہے ایک آدھ بھی اس ٹیکنوکریٹ نہیں ہے, سارے ہی پالیٹیشینز ہیں. اور اس میں مصطفیٰ کمال صاحب کو دیکھ رہے ہیں, چلیں وہ بھی اتحاد کا حصہ ہے, لیکن پیپلز پارٹی نہیں. ہاں, پیپلز پارٹی وانٹس ٹو اسٹے آؤٹ نا. پیپلز پارٹی نے تو اپنا دیکھا ہے نا کہ زرداری صاحب کا یہ موقف ہے. میرا خیال ہے ان کا یہ موقف کیا, ان کا یہ خیال ہے, سیاسی تجزیہ ان کا یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا یہ بڑی بدنام ہو رہی ہے, ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے. اچھا. ان کو صرف کچھ چیزیں چاہیے پنجاب حکومت سے, اور ان کا وہی گلہ ہے. ابھی وہ یہاں لاہور آئے ہوئے تھے, گورنر ہاؤس میں تھے, وہاں سارے پیپل پارٹی والے جا کے رونا دھونا کیا, مریم ہماری بات نہیں سنتی, ہمیں کچھ ملتا نہیں.
تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا کہ آپ کی بات صحیح ہے مگر تھوڑا صبر کرو, اس کی وجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کام ہوں گے, ابھی ٹھہر جاؤ. اب اس سے مراد کیا ٹھہر جاؤ, کب کام کروائیں گے؟ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں یہ کب ان کے کام ہونے شروع ہو جائیں گے. اگلے 2 مہینے میں. وہ کیوں, بجٹ سے پہلے؟ جی زرداری صاحب جو دھمکی دیتے ہیں نا, ان کی پچھلے سال بھی یہی دھمکی تھی کہ اگر بجٹ پاس کرانا ہے تو میرے کام کرو. وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جہاں پریزیڈنٹ صاحب کی اسپیچ بھی ہوتی ہے اور ووٹ بھی چاہیے ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, اور اس وقت اگر یہ نہ دیں تو فیڈرل گورنمنٹ کی کام پہ ٹانگنی شروع ہو جاتی. تو میرا خیال ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ٹھہر جاؤ, بجٹ آ رہے ہیں, میں پھر ہاتھ دکھاؤں گا, پھر میں ٹائٹ کراں گا. انہوں نے پچھلے سال بھی ایسی کیا تھا اور اس سال بھی وہ یہی کریں گے. پھر دیکھیے گا ان کے دروازے یہاں پنجاب میں بھی ادھر ادھر بھی کھلنے شروع ہو جائیں گے, کیونکہ انہوں نے کمپلین مریم کے آگے نہیں کرنا, انہوں نے شہباز کے آگے نہیں کرنا, انہوں نے کہیں اور کمپلین کرنا. ٹھیک ہے, پھر آپ سمجھیے گا. ہاں ٹھیک ہے, چلے 2 مہینے کا ٹائم زرداری صاحب نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی دیا ہے, اور وہی رائٹ ٹائم ہوگا جب لوہا گرم ہوگا, چوٹ لگائی جا سکتی ہے. ہاں لیکن لوہا کہیں اور بھی گرم ہے, اور وہ ہے کرکٹ کا میدان. نہیں کہ آپ کو کیا ہو گیا, آپ کیوں چھوڑ گئے؟ تم لے کے آتی ہے گھوم پھر کے وہیں. اصل میں معاملہ بہت نازک ہے, یہ تو ہے, تنقید کا بازار گرم ہے, اور اتنا گرم ہے کہ آپ نے بھی ٹویٹ کیا اور آپ نے بتایا کہ عوام اس وقت سخت برہم کیوں ہیں اور میرٹ پہ ہیں. لیکن عاقب جاوید صاحب تو دفاع کرتے دکھائی دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اگر آپشن ہوتا تو آپ کون سی ٹیم بناتے, ابھی بھی ہم نے بیسٹ پلیئرز رکھے ہوئے ہیں. دوسری طرف ریزگنیشن مانگ لی ہے بانی پی ٹی آئی نے بھی محسن نقوی صاحب کا, اور JUIF نے بھی ان سے استعفے کا مطالبہ کر دیا. یہی ہوتا ہے ہر شکست کے بعد. تو کیا یہ جینیئن مطالبات ہیں, میرٹ کے اوپر ہیں, کہ اس طرح کی چیزیں کرنے سے پرابلم سالو ہو جائیں گی جو پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہے, کرکٹ کے ساتھ ہے؟ دین دیکھیے میری بات سنیے, میں نے جو اپنا ٹویٹ کیا نا, میں نے اس چیز کے اوپر فوکس کیا ہے جو ریئل ایشو ہے. ریئل ایشو یہ نہیں ہے کہ عاقب جاوید نے سلیکشن ٹھیک نہیں کی. ایک بندہ ادھر ایک بندہ ادھر ہی ہو جاتا ہے نا, اس کے ساتھ وہ وننگ کمبینیشن نہیں بنتا. تو یہی آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ سلیکشن میں ایک سپنر اور ایڈ کر دیتے, یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جناب اس کو نہ رکھتے بیٹر کو, اس کو بیٹسمین رکھ لیتے. اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ دیز آر دا ریئل ایشوز. ایشوز یہ ہیں کہ پچھلے 5 سال میں ہماری جو ڈومیسٹک کرکٹ کا اسٹرکچر ہے, جو ایک تالاب تھا جس کے اندر مچھلیاں اگتی تھی, بنتی تھی, کھاتی تھی, پیدا ہوتی پرورش پاتی تھی, بڑی ہوتی تھی, وہ تالاب ہی چھوٹا سا رہ گیا, جوہر بن گیا. اور یہ 1902 خان صاحب کی ایک سوچ تھی کہ جتنی تھوڑی ٹیمز ہوں گی اتنی کوالٹی ملے گی. یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے ہاں کوانٹٹی جو ہے اس میں سے کوالٹی نکلتی ہے, کیونکہ ہماری کوانٹٹی میں سے تو پھر کچھ 3-4 لوگ نکل آتے ہیں ہر سال. اگر کوانٹٹی تھوڑی ہوگی تو ویسی ٹریننگ نہیں ہے, ویسی فیسلٹیز نہیں ہے, ویسے ہی کافی کیوس ہے, تو پھر کیا نکلے گا وہاں سے. تو انہوں نے اس لیے وہ آسٹریلیا والا سسٹم ماڈل وہ ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی. وہاں 32 ملین کی پاپولیشن ہے, اور بڑے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور بڑی سبسڈیز ملتی ہیں, اور بڑی فوکس قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے سب. نیوزی لینڈ میں بھی ایسی ہے, انگلینڈ میں بھی ایسی ہے, ساؤتھ افریقہ میں بھی ایسی ہے. انڈیا پاکستان میں گیم از ڈفرینٹ. اتنا بڑا تالاب ہے, اس میں سے لوگ نکلتے ہیں. کچھ سب کا خیال نہیں کیا جا سکتا, مگر اتنا وہ ہے بڑا کہ کچھ نہ کوئی نکل آتا ہے اس میں سے. اسی کو ہم پھر آگے لے کے چلتے ہیں, اور یہ کامیاب رہا ہے یہ سسٹم. اب ہوا یہ کہ 4 سال سے 5 سال سے یہ سسٹم ڈسرپٹ ہو گیا ہے, اور اس کے ساتھ بڑا نقصان ہو گیا ہے. اور یہ اب جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ راتوں رات ٹھیک نہیں ہوگا, مگر پہلے احساس تو ہونا چاہیے کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا. مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا, جب میں نے لکھا تو ایک بندے نے کہا یہ کیا ہوئی بات, اگر بیٹسمین ہی جو ہے اس کو بیٹنگ نہیں کرنی آتی تو پھر بیٹسمین نہیں ہونا چاہیے نا, کوئی اور ہونا چاہیے. وہ تو صحیح بات ہے, مگر کہاں سے لائیں گے آپ, اور کون سے ہیں آپ کے پاس, کدھر ہیں وہ, کہاں ہیں وہ. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر سناؤں. 2013 میں میں PCB میں گیا, ٹھیک, وہاں چیف سلیکٹر صاحب, پہلے سے ایک سلیکشن کمیٹی بنی ہوئی تھی. میں نے وہی سنا ہوا تھا کہ جی پاکستان کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے, بڑا ٹیلنٹ ہے, بڑا ٹیلنٹ ہے, مگر کیا کوئی وجہ ہے کہ وہ ٹیلنٹ باہر نہیں آ رہا ہے یا اس کو روک دیا جاتا ہے. تو سلیکشن کمیٹی کو میں نے بلایا, میں نیا تھا وہ, تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا جی سلیکشن ہو گئی ہے. انہوں نے کہا ہاں جی آپ کے آنے سے پہلے ہم نے بنا لی تھی, تو اس بس آپ کے اب سگنیچرز چاہیے. میں نے کہا ہاں, کیونکہ میں دخل نہیں دینا چاہ رہا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے, ٹاپ لوگ تھے اس سلیکشن کمیٹی میں. تو جو چیف سلیکٹر تھا, باتوں باتوں میں نے یہی بات کہہ دی کہ جی سب بڑا ٹیلنٹ ہے. تو
تو اسے کہا سیٹھی صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ, کوئی ٹیلنٹ ویلنٹ نہیں ہے, ٹیلنٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. میں تو آئی واز ان اسٹیٹ آف شاک. ساری عمر ہم یہی سنتے آئے تھے بڑا ٹیلنٹ ہے مگر ہمارے کو خامیاں ہیں سسٹم کے اندر. اس نے کہا سر جی ٹیلنٹ کتنے جے, بس آپ سمجھیں کہ وی آر دا راک باٹم ہم. مگر بات یہ ہے ٹیلنٹ تو پھر بھی تھا, مگر را ٹیلنٹ کو کیا کریں. ایک ڈائمنڈ نکلتا ہے جب عائشہ جی تو اس کو چپ کر کے بنایا جاتا ہے نا, کٹنگ ہوتی ہے پراپر اس کی ڈائمنڈ. ہمارے ہاں ڈائمنڈز ہیں مگر تراشے نہیں جاتے, سسٹم اس طرح سے نہیں کام کرتا. تو جب مگر پہلے یہ تھا کہ اتنے ڈائمنڈ نکل آتے تھے کہ اس میں سے 2-3 ٹھیک نکل آتے تھے. ٹھیک, اب یہ ہے کہ وہ سسٹم ہی اتنا شرنک ہو چکا ہے کہ اس میں سے نکلتا ہی کچھ نہیں ہے. ایک آدھ نکلتا ہے وہ انجر ہو گیا, جیسے وہ بچہ جو ہے وہ انجر ہو گیا تو فارغ ہو گئے. تو آپ فوری طور پہ کیا کریں, سرجری کریں یا نہیں؟ یہ میں دیکھ رہا ہوں آج جو ہیڈ لائنس تھیں کہ جی کوئی کہتا ہے جی ٹیم کا ٹوٹل اوور آل کر دیں. ٹیم کا ٹوٹل اوور آل کہاں سے لائیں گے لوگ, اور کون سے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے جن کو موقع نہیں مل رہا. عائشہ کہے گی یہ ایک لڑکے کا نام لے لے گی, ٹھیک ہے, جب آپ اس کا اسٹیٹسٹکس دیکھیں گے تو میں نجم سیٹھی کہے گا یار ڈیٹا ہی نہیں اس کو سپورٹ کرتا, آپ تو پریجوڈسڈ ہیں. تو یہ ٹیم کے اوور آل سے کیا ملے گا آپ کو؟ یہ تو ہر دفعہ جو نیا چیئرمین آتا ہے وہ کہنا میں ٹیم نے اوور آل کر دیا, سلیکٹرز کو اوور آل کر دوں. ٹھیک, یہ صرف پارٹ آف دا پرابلم ہے. پرابلم اس سے گہرا ہے, تھوڑی سی لانگ ٹرم سوچنا پڑے گا. جی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ کمزور ہے. تو کیا آپ بٹن دبانے کے ساتھ آپ کی بیٹنگ ٹھیک ہو جائے گی, بٹن دبانے کے ساتھ آپ کی فیلڈنگ ٹھیک ہو جائے گی؟ پالیٹکس بھی ہے ٹیم میں, دڑے بندی پہلے کیوں نہیں تھی, اب کیوں ہے, یہ بھی تو پوچھنا چاہیے نا. جی جب ہمارے 10 سال پہلے کون سی پالیٹکس تھی کرکٹ ٹیم کے اندر؟ چھوٹی موٹی ہوتی ہے رائیولریز, مگر ٹیم واز اے ٹیم. دیٹ از وائی اٹ واز وننگ میچز. اب کیوں اتنی پالیٹکس ہو گئی ہے؟ مینجمنٹ کی کمزوری ہے نا, پلیئر پاور ڈیولپ ہو رہا ہے. کیوں آپ نے الاؤ کیا؟ آپ کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں ذرا تھوڑا سا غور کرنا چاہیے مینجمنٹ کے اوپر بھی. اچھا, یہ مینجمنٹ جو ہے نا اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو یہی حال ہوگا آپ کا. میٹنگز تو ہو رہی ہیں, پتہ نہیں آؤٹ کم کیا ہوتا ہے. میٹنگز چھوڑیں یار, چھوڑیں. اور کچھ فیصلے بھی سنائے کہ ہونے والے ہیں, اور پھر وہی آرڈر چینج کیا جائے گا بیٹنگ کا. اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نوٹس لیں گے, یہ ہوگا. ہاں جی, سب یہ کہتے ہیں اوور آل کر دو. سو بات یہ ہے کہ اچھا, یہ سلیکشن کمیٹی کی پاور بھی چیئرمین کے پاس ہوتی ہے اور کیپٹن بنانے کی پاور بھی چیئرمین کے پاس ہوتی ہے, اس پہ بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ کیسے ثوابدید ہے. دیکھیے جب بھی ٹیم ہارتی ہے نا تو 2 لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے میڈیا. جی, ایک سلیکٹر کو, کیپٹن کو کوئی کچھ نہیں کہتا, جی, اور ایک چیئرمین کو. اب چیئرمین جو ہے وہ سلیکٹرز وہ اپوائنٹ کرتا ہے, مگر ٹیم سلیکٹرز بناتے ہیں, چیئرمین نہیں بناتا. چیئرمین داخل ایک دفعہ اس نے کہہ دیا نا کہ عائشہ یو آر ہیڈ آف دا سلیکٹرز, اور یہ 2 سلیکٹرز ہیں, یہ میں نے سلیکٹ کیے. اس کے بعد دین یو میک دا ٹیم, پھر آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. میری ذمہ داری اس چیئرمین نہیں رہتی, میری ذمہ داری میں نے آپ لوگوں کو لگایا. کل کو کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ نے صحیح سلیکشن نہیں کی. جب وہ کرتے ہیں تو آپ اس وقت ایشو لیں, نہیں تو پھر جب وہ غلط ہوتا تو آپ سیک کر دیں ان کو, دوسری ٹیم بنا لیں. مگر کیپٹن جو ہے وہ چیئرمین لگاتا ہے. چیئرمین مشاورت کرتا ہے سب سے, جو مین سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ کیپٹن لگاتا ہے. کبھی اس کا فیصلہ ٹھیک نکلتا ہے, کبھی اس کا فیصلہ ٹھیک نہیں نکلتا. تو ہر چیئرمین جو ہے از ناٹ فلی نالجبل اباؤٹ ایوری تھنگ. اور جتنے یہاں کرکٹرز ہیں نا سب کا اپنی اپنی رائے ہے, سب بڑے اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں اباؤٹ دیئر پوزیشن. اس لیے اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. اگر آپ جتنے زیادہ ایڈوائزرز رکھیں گے اتنی زیادہ ایڈوائس ملے گی. یہ آپ کو ایک فیلنگ ہونی چاہیے, ایک گراسپ ہونا چاہیے, اینڈ دا چیئرمین شوڈ ہیو اے گراسپ اوور ایوری تھنگ. ایکسپیرینس ہونا چاہیے تاکہ وہ فیصلہ کر سکے وداؤٹ آل دس ایڈوائس. میں آپ کو بتاؤں, ہر روز آپ ٹویٹر دیکھ لیں, ٹویٹر جتنے ہر بندہ اپنی ایڈوائس دے رہا ہے. کوئی کہتا ہے انہوں کاٹ دو, انہوں رکھ لو, کوئی کہتا ہے انہوں کاٹ دو, سارے ہی لگے ہوئے اس کو نکال دو, اس کو رکھ لو, اس کو نکال. I think the issue is far more serious than that. We need to rebuild this team. And اس کے لیے بڑی سیریس قسم کی مینجمنٹ کی آپ کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ٹیم ری بلڈ کرنے کے لیے سیریس مینجمنٹ کی ضرورت ہے. یہ ہے اس کا کرکس. نے چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے کی اور بھی بہت سے پہلو. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو دا شو. محسن نقوی صاحب کو یاد کیا تو یاد آیا کہ محسن نقوی صاحب جب امریکہ کے وزٹ پہ گئے تھے اور پھر ایک کانگریس مین ان سے ملاقات انہوں نے کی, جو ولسن سے, اور جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے انہوں نے ٹویٹ کر دیا فری عمران خان. ٹویٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اب وہ سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کو خط لکھ رہے ہیں, اور یہ 2 کانگریس مین ہیں جنہوں نے لیٹر لکھا, جو اس میں جو ولسن بھی ہیں.
انہوں نے یہ بات کی کہ آپ کا بڑا اچھا ریلیشن شپ عمران خان صاحب کے ساتھ رہا ہے، مارکو روبیو کو ایڈریس کریں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب وکٹم رہے ہیں میسو جوڈیشل ابیوز کا، اور ان کے خلاف کیسز بنائے گئے، ان کو سزا دی گئی آفٹر اے ملٹری کو، اور اس کے بعد ڈیموکریسی پاکستان میں معطل ہو گئی، جس کی وجہ سے پاک امریکہ تعلقات بھی گراوٹ کا شکار ہو گئے۔ اب ڈیموکریسی ریسٹور کرنے کے لیے اور جو وہاں پر فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے لیے یو ایس کو چاہیے اور مارکو روبیو کو چاہیے کہ وہ اقدامات کریں، بات چیت کریں ملٹری رجیم کے ساتھ۔ کیا دیکھتے ہیں آپ، اس خط کا اثر ہوگا؟ اور یہ ملٹری کو کے بعد ان کے اوپر چارجز لگائے گئے، عمران خان صاحب کو پابند سلاسل کیا گیا۔ زبان کی ہیرا پھیری ہے، جن لوگوں نے ان کو بریفنگ دی ہے انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ اٹس لائک اے ملٹری کو، الیکشن کو رگ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ ملٹری کو ہے۔ تو اب اگر ہماری طرف سے، میرا مراد یہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی ان کو جواب دے تو یہی کہے گا کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ تو کو نہیں ہے، ہماری تو اسٹیبلشمنٹ از آل پاورفل، اور خان صاحب نے پورا اس کا فائدہ اٹھایا تھا، اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے اینڈ سو آن۔ تو آئی تھنک یہ سینیٹرز جو ہیں، کانگریس مین جو ہیں، دے آر ناٹ ویل انفارمڈ، یہ وہاں لابیز کے اوپر کام چلتا ہے، اور جو ان کی بریف ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ ان کے اوپر کس قسم کا پی ٹی آئی کا ہولڈ ہے، بٹ بیسکلی دس از، یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کرے گا وہ خود ہی کرے گا جو کچھ اس نے کرنا ہے، اور کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ کانگریس میں دو بندے جو ہیں یہ خط لکھ دیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، لیکن چھوٹے موٹے سٹیپس جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً لیے جا رہے ہیں، نوکیں مسلسل ہو رہی ہیں۔ وہ بیسکلی ٹو کیپ اٹ ان دا لائم لائٹ، یہ پرابلم ہے، یہ رہنا چاہیے فرنٹ پیج کے اوپر۔ ٹھیک ہے، یہ ہے خط کا مقصد۔ اچھا، کچھ سوال شامل کر لیں، کوشش کر لیں کہ آج بھی ایک سوال کو حصہ بنا لیں۔ یہ انگلینڈ سے ریاض خالد صاحب کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ پچھلے کئی ہفتوں سے پنجاب کے اندر ایک بڑے پیمانے کے اوپر تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، اور جس کی زد میں نے مساجد کو بھی دیکھا ہے، بینکس دیکھے ہیں، پیٹرول پمپ دیکھے ہیں، بڑے بڑے پلازے دیکھے ہیں جنہیں گرایا جا رہا ہے، لیکن اس طرح کا کوئی احتجاج نہیں ہوا، جبکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہاں 50 سال سے بھی زائد ہو گیا ہم یہاں رہ رہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر تاجری زد میں آئے، اگر اتنے بڑے پیمانے کے اوپر کوئی احتجاج نہیں ہوا تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب ٹیکس کا وقت آتا ہے تو حکومت یہ عوام کے آگے یہ رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے جی کہ تاجر جو ہے وہ ٹیکس لگانا نہیں دیتے ہیں، وہ دکانیں بند کر دیتے ہیں، وہ یہ کر دیتے ہیں؟ کیا اس میں حکومت کی کوئی ملی بخت آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے؟ اگر وہ اتنا بڑا آپریشن کر سکتے ہیں تو وہ ٹیکس لگانے میں کیوں ناکام ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات ہے نا جی۔ زیادہ تر تاجر طبقہ جو ہے خصوصاً پنجاب میں وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتا ہے، اور نون لیگ بڑی سینسٹیو ہے کہ تاجروں کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہ کی جائے جس کے ساتھ وہ سڑکوں پہ آ جائیں اور دکانیں بند کر دیں اور مسئلہ بن جائے ان کے لیے، اسپیشلی لاہور جیسے شہر میں۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ٹھیلے والے، ریڑیاں والے، چھوٹی چھوٹی دکانوں والے جنہوں نے انکروچمنٹس کیے، ان کو جب ایل ڈی اے یا یہ لوگ اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں تو وہ کیا کریں، کہاں جائیں گے؟ وہ اتنی بڑی فورس آ جاتی ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ اور وہ اسی علاقے میں ہوتا ہے جہاں اس قسم کے پرابلمز ہو، عوام بھی بے بس ہوتی ہے، تو جب وہاں سے صفائی ہوتی ہے تو کوئی زیادہ سمپتھی نہیں ہوتی ہے عوام میں ان کے لیے، تو اس لیے دی اسٹیبلشمنٹ از ایبل ٹو گیٹ اوے ود اٹ۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں۔ یہ غدافی اسٹیڈیم ہے لاہور میں۔ غدافی اسٹیڈیم کے اندر، اس کے دائرے کے اندر باہر بہت سی دکانیں ہیں، فاسٹ فوڈ کی ہیں، فیشن کی ہے، اس قسم کی دکانیں۔ اچھا، وہ بڑے پرانے زمانے میں جب یہ بنا تھا اسٹیڈیم تو اس وقت کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کیونکہ خود رہا ہوں وہاں تو میں آپ کو بتا دوں، وہاں نہ وہ بجلی کے بل دیتے ہیں، سارے کچھ دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے، وہ سارے کے سارے جو بلز ہیں وہ پی سی بی کو دینے پڑتے ہیں، بیکاز میٹرز ان کے نام پی سی بی کو آتا ہے بل، پی سی بی نے آگے ان سے کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں، ان کو لکھتے رہتے ہیں اور دیتے نہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ انکروچمنٹس کی ہوئی ہیں، دکان سے باہر نکل کے جگہ آگے لی ہوئی ہے، اور سارے پھر مل جاتے ہیں، پھر یونین بنی ہوئی ہیں، اور پھر وہ ان کو جب آپ ایوکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آ جا کے اسٹے لے لیتے ہیں۔ تو مطلب ٹوٹل کیوس ہے۔ ایون پی سی بی جیسا ادارہ جو ہے ان کو ہلانے سے جو ڈیوز ہیں ان کی وہ کلیکٹ نہیں کر سکتا۔ صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، وہ یہی ہائی ہینڈڈنس۔ ایل ڈی اے کو آ جائیں، چک کے بلڈوزرز لے کے آئیں، چک باہر سٹو انہوں، وہ بعد جان عدالتاں تے پھر دیکھو کی ہوتا ہے، مگر یہ کرتے نہیں ہیں نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹ ول کریٹ اے پرابلم۔ لاہور شہر ہے، تو اب محسن نقوی صاحب آئے ہیں، یہ انٹیریئر منسٹر بھی ہیں، بڑے پاورفل ہیں، سب کو پتہ ہے ان کے پیچھے کون کھڑا ہے۔
تو انہوں نے آگے اڑا کے رکھ دیا سب کو نکال دیا اور کہا کہ ہم اب سارا نیا اسٹیڈیم جس کو ٹھیک کر رہے ہیں اس کے بعد پھر نئے ہم لیسز کریں گے. مگر اس پاور کے ساتھ انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو یہ میرے پاس تو یہ پاور نہیں تھا, میرے سے پہلے بھی جو چیئرمین ہیں ان کے پاس یہ پاور نہیں تھا. تو یہی مسئلہ ہے یہاں تاجروں کا, اور یہی مسئلہ ہے غریب عوام کا. غریب عوام کو ایوکٹ کرنا, ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے ٹو پروٹیسٹ, کوئی ان کے لیے کھڑا ہونے کے لیے نہیں ہے. جب آتی ہے ایل ڈی اے یا کوئی آتے اڑا کے پھینک دیتے. جیسے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ نے یا کسی پروونشل گورنمنٹ نے زمین لینی ہے پیزنٹ سے, کاشتکاروں سے, کیونکہ وہاں انہوں نے ایل ڈی اے کے پلازے بنانے ہیں یا ڈی ایچ اے بنانی ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے یا کنٹونمنٹ بنانی ہے, تو وہ نہیں روک سکتے ان کو. وہ ایک قانون آ جاتا ہے کہ ہم لے رہے ہیں یہ قیمت ہم نے طے کی ہے, لینا ہے لو, نہیں تو باہر نکلو. اور بلڈوزر آ جاتے ہیں صاف کرنے کے لیے. دے کانٹ ڈو اینی تھنگ. تو اب یہ اسی قسم کی سچویشن ہے. آپ صحیح کہتے ہیں, تاجروں سے ٹیکس لینا از ویری ڈیفیکلٹ, مگر لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں, مگر اس کی ایک سیاسی قیمت ہے, وہ سیاسی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. وہ عمران خان نے بھی وہ سیاسی قیمت ادا نہیں کی, نون لیگ نے بھی نہیں کی, جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی نہیں کی. ہر ایک کی یہ کنسٹیٹیوئنسیز ہیں. تو یہ آپ والی بات صحیح ہے کہ امیر کے خلاف سوچ کے ہی موو کرتا ہے, اسپیشلی اگر اس کی کنسٹیٹیوئنسی ہو. غریبوں کے خلاف تو ایک بٹن دبایا اڑا کے مارا باہر. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سیاست میں کیسے مفادات کرتا ہے اور اس کے کیا مقاصد ہوتے ہیں. اور بھی کوئی سوال آپ جاننا چاہیں اس نمبر پر بھیجیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے.